नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात हर ज़माने और दौर में देखी गई है। जो बात जितनी या जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसका इस्तेमाल सीखना उससे ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि उससे हासिल करना है हमने नफ़ा। और जब तक उस खैर या आला बेहतर और उम्दा चीज़ को सीखेंगे नहीं तो नफ़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि जहाँ पे चूँकि दुनियावी चीज़ है उसके खैर और नफ़े के पहलू होते हैं तो उसके नुकसान के पहलू भी होते हैं। अब अगर सही तरीके से उसको जान के अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे नफ़ा वगरना नुकसान। मिसाल, आला किस्म की गाड़ी है, इसका अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल सीख लिया तो कुछ ही टाइम में हम यहाँ पे हैं, कुछ ही टाइम हम अगले कुछ घंटों में अपने प्यारों के पास दूर पहुँच जाते हैं और अच्छे तरीके से हमारा सफ़र हमारी गाड़ी से तय हो जाता है और बसों की धक्कों से भी हम बच जाते हैं। लेकिन उस ही लम्हे में अगर हमने किसी अनाड़ी किसी ना सीखे हुए शख्स के हाथ में गाड़ी दे दी, ना सिर्फ चीज़ जो लाखों की है उसका नुकसान करेगा, जान भी ज़ाया कर बैठेगा। तो इससे एक बात समझ आती है कि कीमती चीज़ को सीखो, फिर हाथ में आओ, फिर उसे हाथ में लो। और इस तमहीद के बाद मैं जो आपके सामने आज दर्द दिल रखने लगा हूँ वो है मोबाइल का इस्तेमाल। हमें तालीमात मोबाइल के हवाले से कुरान हदीस से मिलती हैं, बस इंसान की आँख ना वाकिफ़ है, सोच बेखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बेहतरीन किस्म के आदाब भी बताए हैं कुरान पाक में मफ़हूमी तौर पर और हदीस पाक में भी समझाए हैं, बस हमने उसको निकालना, परखना और समझना है। अगर आज हम मोबाइल के सही इस्तेमाल को ना जान सके तो नुकसान तो इसका खड़ा है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि इसका जो शराब का नफ़ा है ये बहुत कम है और अगर इसके तुम नुकसान की तरफ देखो तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और मोबाइल का भी आज यही मामला है। इसके अगर हम नफ़े के पहलू को देखें तो वो भी ज़्यादा हैं, पर इस्तेमाल में लाते कोई नहीं है। और नुकसान के पहलू तो बेतहाशा हैं और आला तरीके बेहतरीन अंदाज से चलाए जाते हैं। नुकसान को इस ऐप को कमाल समझ के पेश किया जाता है। ये मोबाइल का इस्तेमाल सही ना हो तो तलाक तक आई है बात। मोबाइल का इस्तेमाल सही ना हो तो तरबियत के ख़राब होने का ज़रिया बना है। मोबाइल का इस्तेमाल सही ना हो तो मेहमान के साथ गुस्ताखी और बदतमीज़ी का ज़रिया बना है। लोग कहते हैं कि मोबाइल ने आज फासले मिटा दिए हैं, मैं कहता हूँ मोबाइल ने फासले बना दिए हैं। आप देखो जहाँ पे मोबाइल ने फासले मिटाए हैं कि एक कॉल पे पाकिस्तानी बंदा सऊदीया में आराम से एक क्लिक के ऊपर मिल जाता है, लेकिन वहीं पे पास बैठा हुआ बंदा कितना दूर हो चुका है। उससे बात करते हैं वो मोबाइल में लगा हुआ है, उससे बात करते हैं वो मोबाइल में लगा हुआ है। ये एक आज तरतीब बन चुकी है। हालांकि हदीस पाक इसकी सख्त मुखालिफ है। हदीस पाक बता रही है कि जब कोई किसी से बात कर रहा है मफहूमी तौर पर तो उसको तवज्जो दी जाए, जब तक तवज्जो नहीं होगी अगला बात कर ही नहीं सकता। तो ये एक खूबसूरती है, जब लेंगे तो बात बनेगी वगरना नहीं। हम ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो करें। एक बंदा नौजवान है लगा हुआ है, 2 घंटे नहीं पता कि हमने लगा दिए हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद ये सोचे कि यार मैंने इससे हासिल क्या किया है। 2 घंटे में बैठा हूँ, किताब उठाता तो कोई सवाल याद हो जाता, अब्बू के पास बैठता तो ऐन जन्नत का ज़रिया बन सकता था, उसकी टांगें दबा कर उसकी बात मान के। अम्मी को सिर्फ मुस्कुरा के देखता, हदीस बताती है हमें हज और उम्रे का मकबूल सवाब मिलता। इस 2 घंटे में मैंने हासिल क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिवाय बदनज़री के, सिवाय कानों की नाजायज़ लज्जत के, सिवाय हाथों की नाजायज़ लज्जत के। और ये मैं बात आपको वाज़े तौर पे बताऊँ, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत यासीन में वाज़े तौर पे इरशाद फरमाई, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। और लोगों, कल क़यामत के मैदान में आओगे ना, तुम लोग तो ये सिर्फ समझते हो कि ज़बानें बोलती हैं, जी या अल्लाह हम तो यही समझते हैं। कहा नहीं, कल क़यामत के दिन अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुँह कर देंगे हम बंद, स्टैम्प, नहीं बोल सकेगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, ये पैर गवाही देंगे ये तुमने कहाँ पे चलाए थे। ये हाथ है, ये अंगूठा है, ये हमारी फिंगर है, कहाँ क्लिक हुई थी बताएगी। हमने ये क्लिक किया था, हमने ये वेबसाइट ओपन की थी, हमने ये ऐप ओपन की थी, हमने इस अंदाज से चलाया था। तो कल हमें कि ये हमें जहन्नम में डाल दे, इसको मसले को हल करने के लिए बेहतर है कि आज हमने इस बात को तवज्जो में लाना है। हम एक जगह बैठे थे तो दोस्त एक वाक़या बता रहे थे कि एक मिस है, टीचर है, वो एक बेहतरीन किस्म के
جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیپروں کو چیک کر رہی ہے. چیک کرتے اس کا خامد اس کے پاس بیٹھا ہے. اس نے اپنے خامد کو متوجہ کیا, کہا کہ دیکھو یہ پیپر ہے, اس کے اندر ایسے انگلش کا مضمون لکھنا تھا, اور بچے نے مضمون لکھا ہے کہ میں آئی فون بننا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو بیکم اے آئی فون. اور اس کے نیچے اس نے ساری روایات لکھی کہ میرے آئی فون بننے کی خدا سے خواہش اس لیے ہے کہ میں گھر جیسے ہی اسکول سے تھکا ہوا جاتا ہوں, نہ ماں منہ لگاتی ہے کہ اپنی آئی فون لے کر بیٹھی ہے, نہ باپ پیار کرتا ہے کہ اپنا موبائل لے کر بیٹھے. اب یہ بچے کا درد دل دیکھو کس انداز سے اس نے بیان کیا ہے. تو اس استانی نے, اس ٹیچر نے اپنے ہسبینڈ خامد کو کہا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. تو خامد نے کہا پھر کیا ہو گیا, یہ جو لکھا ہوا ہے. کہا اور نہیں, یہ تمہارے ہی بیٹے کا پرچہ ہے, یہ تمہارے ہی بیٹے کا پرچہ ہے. یہ حالت بن چکی ہے. پھر اس کے بعد اسے درد ذیل آیا. تو یہ آج ایک لعنت بھرا معاملہ ہے. نفع کی چیزوں سے ہم نقصان حاصل کر رہے ہیں, تھوڑا استعمال کرو سائٹ پہ جان چھوڑو. اس کے نقصانات میں سے یہ واضح طور پہ پہلو ہے. ایک دوسرا, یادداشت کمزور ہوتی ہے. آپ دیکھو جو چیزیں آج ہم ریمائنڈر کے طور پہ, الارم کے طور پہ, ایپ کے طور پہ, نوٹس بک کے طور پہ ہم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں, یہ پہلے زمانے میں تو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور بہترین قسم کا ان کا مائنڈ تھا. گویا دوسرے الفاظ میں چھوٹا موبائل تھا ان کا ذہن, اور آج ہم نے اس کو نکال کے اس موبائل کے اندر رکھ دیا. اچھا مزے کی بات ہے, جس دن یہ کھو گیا نا, ساری معلومات ویندے رہے, یا نیٹ کا پیکج نہ ہوا تو کام کسی نہیں آئے گا. تو یہ اس کے نقصانات میں سے یہ ایک ترتیب ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے احکامات شاید قرآن پاک میں نہ ہوں, واضح طور پر ہیں, حدیث پاک میں نہ ہوں, واضح طور پر ہیں. اور واضح کا کیا مطلب ہے, مفہومی طور پر واضح طور پہ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں, کیونکہ موبائل کوئی نیا مقصد نہیں ہے. پیچھے ہی جو انسانوں کے مقاصد تھے ان کو آسان بنا کر ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ ہم کل بھی آپس میں بات کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, بس آج تھوڑا آسان ذریعہ موبائل آ گیا ہے, وگرنہ اصل بات آپس میں بات کرنے اور وہ پہلے سے ہے. افسوس کی بات یہ ہے, موبائل میرے پیسے کی, پیکج میں نے اپنا لگایا اور اپنی ہی جگہ پہ بیٹھا ہوں, لیکن اسے استعمال کفر کے طریقے پہ کر رہا ہوں. وہ بیٹھا آرام سے اپنے مزے لے رہا ہے, کفر ہمارے ہاتھ میں اپنا کھلونا دے کر اپنی ہی ترتیب چلا رہا ہے. کتنی نقصان کی بات ہے, نہ سمجھی پر ہم کتنے نقصان کر بیٹھتے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم فیس بک اوپن کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ایک غستاخی کا ایک پکچر یا کوئی پوسٹ آئی ہوتی ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کر آگے شیئر کر دو. حالانکہ آداب یہ نہیں ہے, برائی چھپاؤ, چھاپو نہیں, اس کو ختم کرنا ہے. ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں غستاخ رسول کی کوئی نہ کوئی پوسٹ ہوتی ہے, ہم لعنت بھیج کر آگے بھیج دیتے ہیں. یہ بھی غیر کا طریقہ ہے, یہ بھی وہ چاہتا ہے کہ شیئر زیادہ ہو. ارے لعنت تو میرے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے, یہ پیچھے رہ جائے گا, تم نے آگے بھیجا ہے, اسے تو نہیں پتہ کہ تم نے کس نیت سے بھیجا ہے. پھر ہم نے اعلی کار کفر کا بن کے زیادہ کا معاملہ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کفار نے بھی کی تھی, نبی کے زمانے میں کی تھی, پر آج ہمیں الفاظ زیادہ نہیں ملتے. اس کی وجہ کیونکہ صحابہ نے چھاپے نہیں تھے, چھپائے تھے, ختم کیا تھا. نبی کی انہوں نے مدح زیادہ کی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ کام کیا تھا. آج ناسمجھی کی وجہ سے کتنا بڑا اعلی کفر بن چکے ہیں. یہ بھی ایک افسوسناک ترتیب ہے. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں, ہم نے بہت سارے نوجوانوں سے انٹرویو لیا, 100 سے زیادہ اپنے قریب جاننے والے پیارے بچوں سے انٹرویو لینے پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آج کے دور میں موبائل نے زنا کے دروازے نہیں, پورے کے پورے دیواریں گرا کے رکھ دی ہیں. افسوس کی بات ہے, اور یہ ذریعہ موبائل ہے. شریف بچے پڑھنے لکھنے میں بہترین, بولنے میں اعلیٰ, پر موبائل کی گندگی میں لت پت ہے. نہیں ہے, آج تو ان کی ایک جو محفل تنہائی ہے وہ بھی محفل بن چکی ہے. رضائی اوپر ہے, نہیں پتہ کہ بچہ کیا کر رہا ہے. تنہائی محفل بن چکی ہے, یا تو وہ محفل اچھائی ہے یا برائی ہے. میں آپ کو ایک اس پر بات بتاؤں, ہم اگر باپ ہیں تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے میرا بیٹا کسی ایک برے بندے سے ملے, اور موبائل پوری بری محفل ہے, نہیں ہے پتہ دے دیا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ بجلی ہے, کرنٹ ہے, بیٹے کو نہیں بھیجتا, ادھر آؤ لگ جائے گا. یہ آگ ہے جھلستی, ادھر آؤ بیٹا کہیں جل نہ جاؤ, یہ اس سے بڑا کرنٹ ہے, یہ اس سے بڑی آگ ہے, پتہ ہی نہیں. پھر جب وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مولانا صاحب کوئی وظیفہ تھا ڈسا, او بھائی یہی وظیفہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں نہ دو, نظر میں رکھو, نظر میں رکھو. اور وہ ہم اس کے گوگل ہیں, ہم اسے بہتر ہیں, ہم اس کے سرچر ہیں, ہم اس کے یوٹیوب ہیں, ایسے ہی کسی کو نہیں دے دینا. یہ ایک خرابیوں کا ذریعہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا جی چاہتا ہے میں یہ بات کہوں
کہ یہ جو فون ہے نا، یہ فون نہیں ہے، یہ خون ہے، اور یہ عزتوں کو خون ہے، یہ عزتوں کا خون ہے۔ کتنی انہوں نے عزتوں کو تار تار کر دیا ہے۔ آج کے کتنے ایسے، آپ اگر، میرا تو ایک اس سے واسطہ ہے اور آتی ہیں کالز، کتنی کال اس بنیاد پہ آ چکی ہیں کہ مولانا صاحب ابتدا میں لڑکے نے مجھے اپنے جھانسے میں پھیلایا اور کہا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، میں ہی تمہارا پیارا ہوں، یہ وہ، میں ہی تیرا جانوں ہاں۔ ابتدا میں تو ایسی باتیں کر لی، پھر اس کے بعد میں نے ایسی باتوں پہ اس کو نازیبا اپنی پکچر بھی بھیج دی، پھر اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اور بلیک میلنگ کی بنیاد پہ میں اپنی عزت کھو بیٹھی ہوں، کیا کریں گے؟ یہ ایک لعنت بھرا معاملہ ہے، اور باپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہو کہ جس گھر میں بچی کے پاس موبائل ہے اور آزادی سے موبائل ہے اور ٹچ والا موبائل ہے، تو اگر اس کے گھر کے دروازے کو تالا ہو یا گھر کی دیواریں بڑی ہو نا، یہ بات کا مسئلہ ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ یہ پہلے مسئلہ ہے کہ بچی کے ہاتھ میں ہم نے موبائل جو دے رکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دو، اچھا ہے دو، لیکن استعمال اچھا کراؤ، نظر رکھو، کھلاؤ سونے کا نوالا، پر دیکھو شیر کی آنکھ سے، پھر یہ ترتیب بنتی ہے تو صحیح ہے، وگرنہ نہیں۔ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ ہم نے دوران طواف ایک مرد کو اپنی عورت دوست سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں سے طواف ہے اور یہاں سے اپنے وہ گرل فرینڈس کو کال کے اوپر لگے ہوئے۔ بتاؤ، دنیا بنا رہے ہو کہ آخرت بنا رہے ہو؟ کس جگہ کھڑے ہو کر کیا کام کر رہے ہو؟ سامنے رب کا تجلی کا مرکز ہے، یہ طواف ہو رہا ہے، اسے دیکھو تو آخرت بن رہی ہے، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں نیکی مل رہی ہے کہ گناہ مل رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پہ ارے اچھا تھا کہ نہ آتے، غستاخ تو نہ بنتے، غستاخ تو نہ بنتے۔ انٹرنیٹ یہ اصل میں کہوں کہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر انٹو دی نیٹ ہے۔ نیٹ جال کو کہتے ہیں نا، یہ اس کے اندر اپنا پھانسا لگا دیتے ہیں۔ یہ اچھا ہے، اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، بہتر ہے، پر طریقہ صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو۔ ہمارے پاس یہی قلم، یہی زبان ہے نا، یہ تختے پہ بھی لٹا دیتی ہے، یہ تخت پہ بھی بٹھا دیتی ہے، اٹس اپان اس، یہ ہم پر ہے، ہم اسے کیسے معاملے کو لے کر چلاتے ہیں۔ اس کے نقصانات کی تو ترتیب بتا دی، ایک دو باتیں میں اس کے حل کے اوپر، بچاؤ کے اوپر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں اس کے بچاؤ کے حساب سے بھی یا کمی ہے یا زیادتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ استعمال ہی نہ کرو، چھوڑ دو۔ بھائی آج کا زمانہ ہے، کیوں اسے 1400 سال پچھلے زمانے میں اس ترقی کے حساب سے دھکیلتے ہو؟ یہ بھی بری بات ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ یار استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس انداز سے استعمال کرو کہ ٹچ ہے، زبردست ہے، سہولیات ہے، استعمال کرو۔ میں ان دونوں کے درمیان میں آپ کو ایک پہلو دیتا ہوں کہ استعمال کرو اس انداز سے نہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کہ اس کا کوئی معاملہ نہ ہو، اور بالکل روکتا بھی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ضرورت جتنا استعمال کرو، بہتر ہے کہ اپنے پاس بٹن والا موبائل رکھو، اور ٹچ موبائل صرف ضرورت کے لیے رکھو۔ بھئی میں نے یہ اپنا تعلیم کے لیے، میں نے کسی چیز سے رابطے یا کسی ترتیب کو دیکھنے یا جاننے کے لیے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اسے جیب میں نہ رکھو۔ ٹچ والا موبائل رکھو پر جیب میں نہ رکھو۔ اور جو استعمال ہو، موبائل کا اصل مقصد کیا ہے؟ رابطہ، اور وہ بٹن والا ہی ویسے ہی رابطہ کراتا ہے جیسے کہ ٹچ موبائل کراتا ہے، تو اس لیے رابطے کے لیے بٹن والا موبائل۔ اور جو معاملہ ہو، کہیں بار امی جان کو ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کال کرا کے دینی ہو یا کسی چیز کو سرچ کرنا ہو، وقتی طور پہ پیکج لگاؤ، کرو استعمال، جان چھوڑاؤ، سائٹ پہ رکھو۔ یہ ایک حل ہے۔ دوسرا حل کہ مثبت مصروفیات میں اگر ہم ہوں تو موبائل کے غلط استعمال سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا بچاؤ کا طریقہ اس میں وہ یہ ہے کہ ایک مدت لگا لی جائے کہ بھائی میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ موبائل استعمال کروں گا اور اسے پھر چھوڑ دوں گا۔ حتیٰ کہ ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ 1 گھنٹے کا الارم لگاؤ، 1 گھنٹہ جیسے گزرے گا موبائل خود بخود آف، یا خود بخود اس کا نیٹ ختم ہو جائے گا۔ کرنے کے کام بہت ہیں، لیکن اگر بندہ کرنے پہ آ جائے تو۔ اور میرا یہ ایک انداز ہے، میں آپ کو اپنا ایک معاملہ شیئر کروں۔ میں کہیں پہ جاؤں، اگلا کال میں مصروف ہے یا بات میں مصروف ہے، مجھے بھی کہہ دیتا ہے کہ بولو، اور آگے سے موبائل میں بھی مصروف، میں چپ کر جاتا ہوں، اور وہ اپنی مستی میں موبائل میں مصروف ہے۔ جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو ان کو کہا ہے کہ بولو اور میں ادھر مصروف ہوں، تو وہ جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے، وہ موبائل دیکھ کے مجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات سننے کا طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ ہے۔ کیا حدیث نہیں بتاتی صرف یہ بات نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، اسمائل پاس فیس اسمائل، اس انداز سے ملنا نیکی ہے۔ تو کیا پھر جب بولیں گے تو کیا آئی کراس نہیں کریں گے، آئی کنٹیکٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو آنکھیں نہیں دیکھیں گے اس انداز سے؟ یا اگر اس کی بات، میں بات کر رہا ہوں، کال آ گئی ہے، وہ مزے سے کال اٹھا رہا ہے، ایمرجنسی ہے تو اور بات ہے، وگرنہ عام ہے تو یار پھر میں تمہارے پاس چل کے کیوں آیا ہوں؟
پھر مجھے اپنا نمبر دے دو، میں بھی تمہیں کال کروں گا۔ اتنا دور سے جو اگر آپ کے پاس ہم چل کر آئے ہیں تو آپ جو موبائل کے اندر مصروف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو۔ نمبر دے دو، میں بھی گھر بیٹھ کے رابطہ کروں گا۔ میں کیوں چل کے آیا ہوں؟ آداب ہیں، سیکھنے چاہیے، سکھانے چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موبائل کے نقصانات ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں اس کا معاملہ تدارک نہیں کریں گے نا، یہ ابھی کم ہے جو آنے والی نسل جو برباد ہوگی۔ میں ایسے بندوں کو خود بذات خود اپنی ہی شناخت کی بیس پر جانتا ہوں جو باپ روتے ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، اے کاش اپنے بچوں کو ہم موبائل نہ دیتے۔ بدتمیزی سے بولتے ہیں، اب بدتمیزی سے بولتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں جسے میں جانتا ہوں، 3 سال کا بیٹا ہے، موبائل کا استعمال عام طور پہ، یار میں حیران ہو جاتا ہوں، آرام سے وہ یوٹیوب اوپن کر لیتا ہے۔ بولنے کا طریقہ صحیح نہیں آتا لیکن یوٹیوب اوپن ہو گیا، کارٹون اوپن ہو گئے، ویڈیوز اوپن ہو گئی ہیں، اور آپ یقین کریں اب وہ ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی ill بن چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے کہا کہ آپ نے 24 گھنٹے بس کھانا پینا، تھوڑا سا آرام اور سونے کے علاوہ آپ نے بیٹے کو موبائل ہی دے رکھی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اس کے ذہن پہ اثر یہ ہوا ہے کہ اب یہ ڈرا ہوا بچہ بن چکا ہے، اور کہا کہ اب میرا بیٹا میرے باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ایک جگہ تھوڑی آواز ہو ڈر جاتا ہے، تھوڑی باتوں رونے لگ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سے اس نے کہا کہ لاکھوں دینے کو تیار ہوں، میرا بیٹا ٹھیک کر دو۔ یہ مفت کی نعمت تھی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے۔ اس نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ تم نے اسے موبائل میں لت پت رکھا ہے، برباد رکھا ہے نا، اتنا آنے والا عرصہ اس سے موبائل چھڑاؤ آہستہ آہستہ کر کے، اور اس کی ضد پوری کرو۔ اس کی ضد کے سامنے ضد نہ کرنا، پھر یہ پتھر بن جائے گا، پھر یہ گستاخ بن جائے گا۔ پھر اس میں کیونکہ تم نے 3 سال کے بیٹے میں 10 سال کے عمر کا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے، اب جب آیا آہستہ آہستہ تو پھر جائے گا بھی آہستہ آہستہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے دن کی مصروفیات برباد ہے، آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور مجھے اس کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے کہ بابا آپ کے ساتھ میں نے جاگنا ہے، 60 سنگنے نہ حکم۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ایک سی لعنت ہے۔ آنے والی بیماری کو روکنے کا حل یہی ہے، آج ہی سے ترتیب چلاؤ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔